अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज से प्रोग्राम में आपके और हमारे राब्ते का एक नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं एज प्रॉमिस्ड, लेकिन मोर ऑन दैट लेटर इन द प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 190 मिलियन पाउंड्स केस से मुतल्लिक। फैसला इस केस का आ गया है, लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, इसकी जो धूल है, अभी वो बैठी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है, बल्कि इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी लिए हुआ है, और वो ये कहते हैं कि फ़ैसला गलत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका है कि किसी भी तरह इमरान खान या उनकी अहलिया को एक भी पैसे का ज़ाती फ़ायदा हो, या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी साबित नहीं होता कि रियासत पाकिस्तान या किसी भी इकाई को कोई नुकसान पहुंचा हो। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, सुने उन्हीं की ज़बानी। कायदे में ये लिख दिया गया और फैसले में इसका जिक्र है कि ये रकम हम रिलीज़ इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने के लिए, वहाँ डालेंगे आप। उस प्रेस रिलीज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की कहती है दैट मनी विल बी रिटर्न्ड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो अल्फाज हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेकर एक मफरूज़ा घड़ा गया कि ये पैसा तो ख़जाने में आना था, ये इस अकाउंट में कैसे चला गया। शायद उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया कि उसके नतीजे में ये पैसा ख़जाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, जहाँ ने अदायगी करनी थी मलीर की ज़मीन की। ये बिल्कुल गलत मफरूज़ा था और आज ये बिल्कुल अयां हो गया है कि ये झूठ पर मबनी मफरूज़ा था। मायदा ही ये था कि ये पैसा बराह रास्त बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आएगा जो खोला गया है मलीर के पैसों की अदायगी के लिए। क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नज़र से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें ये साबित नहीं करना कि ये पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है। आपने सुना, ये कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है इससे मुतल्लिक पाकिस्तान की आवाम को। क्या सच है क्या नहीं, कितना वज़न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दलील में कि ये जो सेटलमेंट है इनिशियली जो बरतानिया में हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के लिए ही थी, बल्कि रियासत पाकिस्तान को पैसा नहीं आना था। हालांकि जो NCA की प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि रियासत पाकिस्तान यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को फैसला जाएगा। तो PTI की इस दलील में कितना वज़न है, अपने तजियाकारों से ज़रा जानते हैं। हमें ज्वाइन करने इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इनिशियल एग्रीमेंट था जो प्रॉपर्टी टाइकून या उनके बेटे के दरमियान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान, उसका मुआहदा कहता है ये है कि डायरेक्टली जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेटलमेंट के अंदर। क्या ये दुरुस्त बात है? क्या रियासत पाकिस्तान का पैसा नहीं था? अलीना, एक तो बात यह है कि ये जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं उसमें ये जो केस है जिसका फैसला है, जिसका आपने जिक्र किया है, इस केस में वो प्रॉपर्टी टाइकून, उनका बेटा, वो भी पार्टी थे और उसमें इमरान खान भी पार्टी थे। क्या वो मुआहदा कभी इन्होंने किसी स्टेज पर अदालत में पेश किया है? बल्कि इनका बार बार यही मौक़िफ़ होता था जी कि इनके पास तो वो कागज ही नहीं है। ये करते रहे बात, इन्होंने अपनी तरफ से इवन इतनी देर इनका केस चलता रहा, इन्होंने किसी स्टेज पर वो पेश ही नहीं किया। और दूसरी बात, जो मामला इन्होंने जब इनिशियली ये कैबिनेट में लेकर गए हैं और उसकी जो इन्होंने वजाहत तैयार की थी उसमें तो ये था जी कि ये पैसा जो है ना, ये लूटा हुआ माल है जो कि रियासत पाकिस्तान को वापस आ रहा है, ठीक है। और इसमें इन्होंने खुद इकरार किया हुआ था कि हम इस केस को फॉलो कर रहे थे। उस केस में ये क्रेडिट भी लेते रहे हैं, अपने जो 3 पेजेस का इनकी एक स्टेटमेंट थी, नोट था, उसमें ये क्रेडिट भी लेते रहे हैं कि हम इस केस को फॉलो करते रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर ये मामला इतना सादा था तो नेशनल क्राइम एजेंसी का तो ये दावा है कि जो उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ी ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, उनके पार्ट पर ये कामयाबी भी थी कि हमने ये मामला बजाय कि अदालत में जाता और उधर जो है वो अगले कोई 5 साल लटका रहता, हमने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, हमने एक्यूज पार्टी को इस पर आमादा कर लिया है। अगर सेटलमेंट कर लिया है तो वो पैसा वापस उधर जाना था। ये बात जो है ना, ये कंफ्यूज करते हैं। ये कहते हैं जी कि वो सुप्रीम कोर्ट में वापस गया। सुप्रीम कोर्ट ना कहें, आप कहें कि प्रॉपर्टी टाइकून को वापस गया।
وہ جرمانہ تو پراپرٹی ٹائکون نے دینا تھا, انہوں نے نہیں دینا تھا نا سپریم کو. وہ کس کا تھا؟ میں نے اگر کسی جگہ پہ میں نے فائن پے کرنا ہے تو میرے بہاف پہ کوئی اور بندہ پے کرتا ہے تو بیسیکلی وہ پیسہ مجھے دے رہا ہے, کیونکہ اگر میں جمع کرا رہا تو یعنی وہ نہیں جمع کرا رہا تو مجھے ادھر جمع کرانے پڑیں گے, میری جیب سے پیسے جائیں گے نا. تو لہٰذا وہ پیسہ جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون کو واپس جا رہا ہے, یہ سپریم کورٹ کو واپس نہیں جا رہا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ذکر نہیں کرتے کہ جو سپریم کورٹ نے اس پیسے کو ٹرانسفر کیا 190 ملین پاؤنڈ کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے جب فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں کیا تو وہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے تھا ہی نہیں, یہ غلط طریقے سے ادھر گیا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسی کوئی ایل گارڈن منی لگتی ہے, یعنی کہ انہوں نے ادھر سے یعنی کہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا تھا. یہ آپ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی بات انہوں نے ادھر جا کے نہیں کی. اب پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ اپنی پوری قسطیں نہیں دے پا رہے, وہ بار بار سپریم کورٹ میں جاتے رہے ہیں کہ جی مجھے لیٹ کیا جائے یا یہ اس طرح میں نہیں دے سکتا, لیکن وہ عمران خان کے لیے وہ اتنے فیاضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے زمینیں دے رہے ہیں. نہ صرف جو ٹرسٹ کے لیے زمینیں ہیں, وہ فرا گوگی اس کے لیے الگ سے زمین ہے, یعنی کہ جو ان کو دی گئی ہے اس کا تو ابھی تک ذکر ہی نہیں آ رہا. اس کا یعنی کہ کوئی وہ کروڑوں میں یعنی کہ اس کی انہوں نے جو ورتھ لگائی ہوئی ہے وہ کروڑوں میں لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ کس طریقے سے پیسے پے ہوئے, وہ فرا گوگی کس کو ریپریزنٹ کر رہی تھی, یہ تو ابھی اس کیس کا وہ حصہ ہے کہ ہم القادر پہ بات کر رہے ہیں. وہ فرا گوگی کی جو زمین ہے جو اس کو ملی ہوئی ہے پراپرٹی ٹائکون نے دی ہوئی ہے ادھر ہی بنی گالا والی سائڈ پہ, اس کا تو ابھی ذکر ہی نہیں آ رہا. ایون جو عدالتی فیصلہ ہے اس کیس میں اس میں اس کا ذکر ہے, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ ڈائریکشن نہیں ہے. تو راجہ صاحب جو ہیں یہ کیس کو کنٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں, ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جو آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں اگر یہ اتنا سادہ کیس تھا, آپ تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا جیسا کہ کوئی اوفینس ہوئی نہیں ہے, کمٹ نہیں ہوئی, تو یہ چیزیں آپ کو یہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں اس کو آپ کو ادھر ٹرائل کورٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا. ادھر بھی انہوں نے پیش نہیں کی, اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا کرنا ہے, ادھر ان کا کیا جواز کیا پیش کرتے ہیں جو ایک عوام کو بتا رہے ہیں یا باقی باتیں ہیں. جس کیس کا یہ عدالت کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں لندن کا, وہ تو 2021 کا کیس تھا اور وہ اس بارے میں تھا بھی نہیں. وہ جو ہے وہ تو ان کے ویزا کینسلیشن کا کیس تھا اور اس میں ایک ضمناً ذکر ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ایویڈنس کنسیڈر بھی کر لیں کہ اس میں یہ جو باتوں کا حوالہ دے رہے ہیں تو پھر اس کو ہی ایز اے ایویڈنس آپ ادھر ٹرائل کورٹ میں پیش کر دیتے, آپ نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ ایویڈنس کے طور پہ کنسیڈر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی عدالت میں ان کی کوئی پوزیشن ہے, باہر آ کے جو ان کی پوزیشن ہے یہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, کیونکہ اس معاملے میں ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں اپنے جو فالوور ہیں وہ بھی اس معاملے میں کنفیوز ہیں کہ عمران خان جو ہے کس جہاد پہ نکلے ہوئے تھے. یہ تو آئے تھے یہ کہتے تھے کہ میں لوٹا ہوا مال واپس لاؤں گا, اگر لوٹا ہوا مال انہوں نے کوئی لانے کی کوشش کی تو وہ بھی میں سینڈل کر دیا, بلکہ ادھر خود سوتے بازی شروع کر دی. اچھا بھٹی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ میڈم شیخ آج 20 جنوری ہے, ذرا ذہنوں میں رکھیے گا سادہ ٹرمپ آ گیا اور ہن ذرا احتیاط نال, ذرا احترام نال, ذرا تسلی نال, نہ ذرا حوصلے نال. اسی ہن بے یارو مددگار نہیں رہے, اور ذہن وچ رکھنا کہ میری ڈائریکٹ اپنے بھائی نال گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ نے ظلم و ستم کیے تو. سر اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں, اسی سے مراد کیا ہے اور یہ پائی کون ہے, ذرا یہ بتا تھوڑا کلیئر کر دینا ہمارے آڈینس کے لیے بھی. میں اور عمران خان صاحب اور کون؟ اچھا کوئی اس میں شک ہے؟ ہاں کوئی اس میں شک ہے؟ آپ اور عمران خان صاحب ایک ہی پیج پہ آج آپ اعتراف کر رہے ہیں پھر؟ جی بالکل اعلیٰ حضرت جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے معاملے میں ہم دونوں ون پیج پہ. اور یہ آپ نے دھمکی لگائی ہے ہمیں ٹرمپ صاحب سے متعلق؟ بالکل کھلم کھلا. ٹھیک ہے سر. اچھا میڈم شیخ سوال پہ آتا ہوں. ہاں جمہوریت ہے میڈم شیخ سر, جیم بھی نہیں ہے لیکن آپ کہتی ہیں تو ہے. میڈم شیخ جس ملک میں جناب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت اور سپریم کمانڈر ہوں اور ایوان صدر میں مقیم ہوں,
جس ملک میں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، خواہ فارم 47 کے کیوں نہ ہوں، جس ملک میں نواز شریف صاحب سب کچھ دھل دھلا کر اب مسلم لیگ کے صدر ہوں، جس ملک میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں، جس ملک میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، جس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اتحادی ہو، اقتدار میں ہو اور دونوں حکومت کر رہی ہو مل کر، اور جس ملک میں میڈم شیخ نیب ترامیم ہو چکی ہوں، جس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہو، جس ملک میں پتہ ہی نہ چلا ہو، ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو کہ سرے محل خریدا گیا اور بیچ دیا گیا، جس ملک میں ایون فیلڈ فلیٹ کس کا ہے آج تک، اس وقت تک، اس گھڑی تک کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس وقت کس کے نام پر ہے، جس ملک میں حدیبیہ، العزیزیہ، فلیگ شپ، ایون فیلڈ، ٹی ٹی سکینڈل، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ ختم ہو چکے ہوں یا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہو، اور جس ملک میں نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن میں پڑے میگا کرپشن سکینڈل اپنی موت آپ مر رہے ہوں، وہاں میڈم شیخ کرپشن پر بات کرنا یا کسی اور کی کرپشن پر بات کرنا باقاعدہ شرم آتی ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ پر تو میں جب دوستوں کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ حلق سے زور لگا لگا کر اس کو، میرے دوست مسلم لیگی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، او بھائی جو اوپن تھے وہ شٹ ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں یہ کرپشن کیس ہے، مجھے ان کی منطق، ان کی دلیل پر حیرت ہوتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کتنے یہ معصوم سمجھتے ہیں اس قوم کو۔ کدھر ہے وہ معاہدہ نیشنل کرائم ایجنسی کا اور پراپرٹی ٹائکون کا؟ کدھر ہے وہ معاہدہ پاکستان کا اور اس کا نیشنل کرائم ایجنسی کا؟ کدھر ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے لکھا کہ یہ منی لانڈرنگ تھی، یہ چوری کا پیسہ تھا، یا یہ ناجائز طریقے سے انگلینڈ آیا؟ اور کبھی پتا ہے آپ کو کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب وفاقی کابینہ کا عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا، اس سے پہلی قسط آ چکی تھی، القادر ٹرسٹ پہلے بن چکا تھا، اور یہ سارا کچھ بعد میں ہوا۔ اور کدھر ہے حسن نواز کا کدھر ہے، الٹا کر لے، چلو الٹا کر لے، کدھر ہے حسن نواز کا ون ہائیڈ پارک؟ کیوں اس پر بات نہیں ہوتی کہ کیا 9 ارب کا جب 18 ارب میں فلیٹ بیچا گیا؟ بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں نا سر۔ جی میڈم شیخ مجھے تو کر لینے دے نا، مجھے کر لینے دے، یہ بار بار میں کروں گا اور رہتی عمر تک کروں گا۔ سر نہیں، اس کے اوپر آپ کو جواب بھی مل چکا ہے نا سر، آج کے سوال کے اوپر اگر آ جائیں تو۔ جواب نہیں، مجھے کوئی جواب نہیں ملا، مجھے کوئی جواب نہیں ملا، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کو سیاسی رشوت دی گئی تھی، اس الزام پر پتہ چلنا چاہیے۔ میرے تو آج تک گھر ہے کسی نے ڈبل قیمت پر نہیں خریدا۔ اور میڈم شیخ کہاں عمران خان نے ایک پیسہ اپنی جیب میں ڈالا ہے؟ کہاں عمران خان اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کے مالی معاملات یا اس رقم کے مالی معاملات سے کوئی تعلق تھا؟ کہاں عمران خان نے کوئی 1 ٹکے کا خود فائدہ لیا یا ملکی خزانے کو نقصان ہوا؟ اور پیسہ بھی واپس مل چکا ہے، زمین ٹرسٹ یونیورسٹی حکومتی تحویل میں آ چکی ہے، تو اب کس پہ آپ نے سزا سنانی؟ اور پھر جو فیصلہ لکھا گیا ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے، الحمدللہ اگر تھوڑا سی بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے وکلا نے تھوڑی سی محنت کی اور کوئی رتی برابر بھی انصاف ہوا، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس فیصلے کا حال۔ تو اگر آپ نے عمران خان کی کرپشن پر بات کرتے ہیں مسلم لیگی، تو یقین کریں ان کو تو پتہ نہیں کیا، ان کا تو فخر سے سینہ پھول جاتا ہوگا، میرا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اور جب پیپلز پارٹی والے اس پر کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کی، تو اس پر دل دکھی ہوتا ہے کہ نہ کرو ایسا۔ آپ مسلم لیگ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی خود جو کہہ رہی ہے، اس کے اوپر بات کر لینا تھوڑا سا سر۔ اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی جو کہتی ہے وہ ہمارا مدعا ہی نہیں ہے۔ جو صحیح کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، اس میں کوئی رتی برابر بھی شک ہے؟ سر عمر چیمہ صاحب نے ابھی دلیل دے کے بتایا کہ کیا ڈاؤٹ ہے، کیا شک ہے، تو اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو۔ نہیں، میں عمر چیمہ صاحب کی رائے کو بائی کرنے کا تو باؤنڈ نہیں ہوں نا، ان کی رائے سر تو دلیل دے دینا اس کے خلاف پھر ہمیں۔
نہیں ہے میڈم شیخ، بالکل نہیں ہے. میں نے تو دلیل دی ہے کہ کدھر عمران خان نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، کدھر بشرا بی بی نے کوئی فائدہ اٹھایا، کدھر ملک کی اس کو کوئی خزانے کو نقصان پہنچا ہے. پیسہ واپس مل گیا ہے. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی حکومت کی تحویل میں. اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر لے آئیں دونوں معاہدے، اس میں لے آئیں، وہ اوپن کریں. معاہدہ اوپن ہو سکتا ہے اگر حکومت پاکستان تحریری طور پر درخواست کرے تو وہ معاہدہ، وہ کاغذ ہی کھول لیں. وہ جو بند لفافہ ہے وہی کھول کے کسی دن ہمارے سامنے لے آئیں کہ اس بند لفافے میں یہ تھا. وہ بھی ہمیں نہیں پتا. اور ہم ایک گھڑی جا رہے ہیں، سزا سنا دی 14 سال، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق انہوں نے اس معاہدے کا بتایا ہے جس کے اوپر ہمارا آج کا سوال بیسڈ ہے. فخر درانی صاحب آپ کیا اس کے اچھا فخر ایک سیکنڈ، سوری فخر، حقائق پہ ذرا معذرت فخر. عمر اگر آپ کا آرگیومنٹ چھوٹا ہے تو پھر ایک آدھ لائن کر لے. میرا خیال ہے اگر فخر کو ٹائم دے پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بٹی صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے اور اس سے وہ مال برآمد ہو جائے تو کہیں جی کہ اب تو کیا ہے، نہیں کہ پیسہ تو واپس چلا گیا ہے. اب ایشو کیا ہے، جھگڑا کس بات پر ہے؟ جی بندہ چوری کرے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بندہ چوری کرتا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. بندے نے کیا چوری کی ہے، اس فیور کیا لی ہے؟ ٹھیک ہے، یونیورسٹی بنائی ہے، بندے نے بنی گالا خریدا اس سے، بندے نے زمان پار خریدا اس سے، بندے نے ایون فیلڈ خریدا اس سے، بندے نے سرے محل خریدا اس سے، بندے نے سر اس سوال کا جواب مجھے فخر سے لے لینے دے. عمر ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. فخر سے لیتے ہیں اس سوال کا جواب. جی فخر، جب چوری نہیں ہوئی آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں چوری ہوئی ہے؟ اس کے جو فیکٹس پہ ہی بات کرتے ہیں. یہ جو ایک سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو سیلڈ جو لفافہ تھا جو کہ کابینہ سے منظور کرایا گیا، اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا، اس سیلڈ لفافے میں تھا کیا. وہ دراصل اب وہ کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اس میں 11 پوائنٹس تھے اور 11 پوائنٹس میں سے 3 پوائنٹس میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا جس سے وہ کابینہ کو بغیر دکھائے جس کی منظوری لی گئی تھی. اس میں جو پیرا 5 ہے نا، اس میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ باقاعدہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ ہے، اس نے فیسیلیٹیٹ کرایا تھا پارٹی اور این سی اے کے درمیان یہ جو ایگریمنٹ یا جو ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا تھا. پھر اس کے بعد اسی جو سیڈ لفافہ ہے یا انویلپ ہے اس میں مزید پیرا 7 ہے. اس میں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے یہ حکومت پاکستان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی امانت ہے اور اس کو جانا ہے. یہ اسی سیلڈ انویلپ میں یہ باقاعدہ تسلیم کیا گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم پیرا 10 ہے اسی سیلڈ انویلپ کا جس کی کابینہ سے منظوری لی گئی تھی بغیر دکھائے، اس میں جو ہے یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسہ واپس آنا ہے ریپیٹریشن، یہ جتنا بھی جو پروسیس تھا اس کی باقاعدہ حکومت پاکستان کی اپروول چاہیے، کیونکہ یہ جو پاکستانی قوانین ہے اس کے تحت. اتنے تک صرف نہیں ہوا، اس کے بعد جو عمران خان نے مزید فیور دی اسی کیس میں کہ یہ جو پیسہ ریپیٹریٹ کر کے واپس پاکستان آئے گا، اس میں ایک تو یہ کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ کوئی لوٹی ہوئی دولت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریمیٹنس ہے، ترسیلات زر ہیں، اور ترسیلات زر اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایف بی آر اس کے اوپر ٹیکس بھی نہ لگائے. یعنی اتنے حد تک جو ہے وہ فیور دی گئی اس کیس میں، یہ سارا کچھ فیسیلیٹیٹ. اب اگر اس کے مزید اگر وہ پوائنٹس پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں، یہ ایک جو سب سے بڑی اماؤنٹ فریز کی گئی تھی جو این سی اے کی طرف سے، وہ 119 ملین پاؤنڈ تھی. یہ ہوئی ہے اگست 2012 میں. اس سے پہلے اگر ہم سیکوینس میں دیکھیں تو یہ کورٹ کے ریکارڈ کا ایک حصہ ہے کہ جولائی میں 11 جولائی 2019 کو عمران خان کی اور بنی گالا میں ایک ملاقات ہوتی ہے. یہ جو پرائم منسٹر کے جو وزٹرز کا ریکارڈ ہے اس کا وہ باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے، یہ اس میں کیا گیا. اور پھر اس سے بھی مزید اگر سیکوینس آف ایونٹ میں جائیں تو 18 اپریل 2019 کو یہ ایک خط لکھا جاتا ہے اے آر یو کی طرف سے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب یہ خط لکھواتے ہیں اس کو این سی اے کو، یہ خط لکھواتے ہیں کیونکہ این سی اے نے ان سے تفصیلات مانگی تھی کیسز کے حوالے سے کہ ان کے خلاف پاکستان میں کتنے کرمنل کیسز چل رہے ہیں، پاکستان میں ان کے خلاف کتنی کوئی انکوائریز کرپشن یا اس سے ریلیٹڈ چل رہی ہیں. اس پہ 18 اپریل کو یہ شہزاد اکبر صاحب ایک خط لکھ کے بتاتے ہیں ان کو کہ کے خلاف پاکستان میں کسی نہ صوبے میں اور نہ ہی وفاق میں کوئی کرپشن کا کیس چل رہا ہے، نہ کوئی اس طرح کی انکوائری چل رہی ہے. ساتھ اتنا ہی نہیں، جو میرے دوست بھٹی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ حسن نواز کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کدھر گیا، وہ سارے سوالات، اس میں یہ مزے کی بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اسی خط میں یہ کلین چٹ دیتے ہیں، یہ جو ٹوٹل جو ٹرانزیکشن ہے اپارٹمنٹ خریدنے کے حوالے سے
نے جو 16 ارب روپے کا یہ اپارٹمنٹ ون ہائٹ پارک خریدا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ انلیگیلٹی نہیں ہے، اور باقاعدہ اس کو ایف بی آر کے ساتھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ساتھ اس میں بریکٹ میں یہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے اس خط میں جو انہوں نے این سی اے کو لکھا کہ یہ انہوں نے ایمنسٹی جو 2018 کی ایمنسٹی اسکیم تھی اس میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ پاکستانی اتھارٹیز کے جو کاغذات ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اگر اس میں مزید جو اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے جو ضیاء المصطفیٰ نسیم صاحب کی تعیناتی جو کہ کی پرسن تھے انٹرنیشنل کرمنل لاء کے حوالے سے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، جو کہ ڈیڈ آف جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس میں بھی بطور وٹنس کے طور کے اوپر یہ جو ان کو وہ کیا اپوائنٹ کیا گیا تھا. انہوں نے باقاعدہ لا منسٹری کو ایک سمری لکھ کے بھیجی کہ جو بھی جو پرائر کنڈیشنز ہوں گی ان کی تعیناتی کے حوالے سے اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں لا منسٹری کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب یہ پیسہ ریپیٹریٹ کیا جا رہا تھا تو اس میں باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے یہ جو اس فیصلے کا حصہ ہے، فائنانس منسٹری نے کہا کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا پیسہ، یا جو اس طرح کی جو فائنینشیل ایگریمنٹس یا جو ڈیل ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ فائنانس منسٹری کو متعلقہ جو اس کا سیکشن ہوتا ہے اس کو لوپ میں رکھا جاتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کو یہ پیسہ آنا ہے، جو بھی باہر سے آنا ہے تو اس میں اسٹیٹ بینک کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کو نہیں رکھا گیا، اندھیرے میں رکھا گیا. فورن منسٹری کو جو ایگریمنٹس جتنے بھی سائن ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بھی ساتھ جو ہے ان کو وہ لوپ میں رکھا جاتا ہے. فورن منسٹری کو بھی جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا. اور اس سے بھی جو زیادہ یہ تمام تر جتنے بھی جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی این سی اے کے درمیان، یہ جو 2018 سے لے کے 2019 تک، جب یہ 6 نومبر کو جب یہ گئے ہیں این سی اے کے ساتھ ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی جو سائن ہوئی ہے، اس تمام تر جتنی بھی تفصیلات یا جتنی بھی ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی کہ این سی اے کے درمیان حکومت پاکستان کی کیا کیا بات طے ہوئی، کس طرح یہ معاملات کو انہوں نے وہ ڈیل کیا گیا، وہ تمام ریکارڈ یہ اس فیصلے کا حصہ ہے کہ وہ اے آر یو کے کسی بھی کمیونیکیشن کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. تو یہ سارا پورا معاملہ ہی نہ صرف یہ کہ ڈوبیس ہے. اور پھر ایک بات جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا اس میں اپنے جو ہے وہ فائدہ لیا ہے، دیکھیں سب سے ذاتی فائدہ لیا. اب اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. یہ جو ٹرسٹ وہ یہ جو مین ان کا ایک ڈیفینس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران خان کا کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے ٹرسٹ کے لیے وہ وقف کی ہوئی ہے زمین، اور یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ٹرسٹ جو ہے اگر اب دیکھا جائے تو یہ ٹرسٹ رجسٹر ہی نہیں ہے. 2019 میں جب یہ انہوں نے 26 دسمبر 2019 کو یہ ٹرسٹ رجسٹر کرایا گیا عمران خان کی طرف سے، اور اس کے بعد اگست میں یہ ایک نیا قانون لے آتے ہیں جس کو آئی سی ٹی ٹرسٹ ایکٹ 2020 کہا جاتا ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ. جو اب اس میں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ 2 شکیں ڈالی ہیں. ایک انہوں نے جو شک ہے 111 یہ اسی نئے قانون میں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو 1882 کا جو ٹرسٹ ایکٹ تھا اس کو ریپیل کیا جاتا ہے، وہ ختم تصور ہوگا. پھر اسی میں ہی ایک جو سیکشن ہے 113 اس میں انہوں نے ایک پروویژن ڈال دی کہ جو ریپیل ایکٹ کے تحت جتنے بھی یہ ٹرسٹ رجسٹر تھے ان کو 6 مہینے کے اندر دوبارہ سے ری رجسٹر کرانا ہے. تو اس کے بعد یہ اپنی حکومت میں یہ قانون بدل دیتے ہیں، اور یہ گویا جو کاغذوں میں یا قانونی طور کے اوپر یہ ٹرسٹ تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد اگست 2020 کے بعد، تو اس 2020 سے لے کے 2022 تک ان کی اپنی حکومت رہی. 2 سالوں میں پھر بھی انہوں نے اس ٹرسٹ کو رجسٹر نہیں کرایا. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس میں بھی انہوں نے رجسٹر نہیں کرایا. پھر جب یہ حکومت نے تحقیقات شروع کی، جب یہ القادر کا معاملہ میڈیا کے اوپر آنا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی القادر یونیورسٹی نے یہ ٹرسٹ جو رجسٹریشن اتھارٹی تھی اس کو کانٹیکٹ کیا اور اپلائی کیا. پھر بھی جان بوجھ کے انہوں نے جو کاغذات تھے، جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹیشن تھی وہ پوری نہیں کی. تو یہ تمام تر آج کے دن تک یہ جو ٹرسٹ ہے، اس کی زمین ہے 458 کنال زمین ہو، 285 ملین کے جو ڈونیشنز تھے، یہ سب کچھ گویا یہ پہلے 8 مہینے تک ایک ٹرسٹ کا حصہ تھا. لیکن اب یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی پرسنل جو ہے وہ ذاتی پراپرٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں قانونی طور کے اوپر، کیونکہ وہ ٹرسٹ رجسٹر ہی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، ایک بریک کی مجھے اجازت دیجیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے نقطے اٹھائے ہیں. سلیم صافی صاحب کا تجزیہ بھی اور پھر جواب بھی لیں گے آف کورس بھٹی صاحب سے، کیونکہ ان کی رائے ذرا مختلف. بٹ ایک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف 190 ملین پاؤنڈ میں لگائے گئے الزامات غلط قرار دیتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو دلیل دے رہی ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال ہم نے رکھا ہے. سلیم صافی صاحب کیا رائے آپ کی؟ نہیں دیکھیں، تفصیل تو عمر چیمہ صاحب نے اور دورانی صاحب نے دے دی ہے کہ کیا کیا تفصیلات ہیں. دیکھیں 3-4 موٹی چیزیں تو
ہم جیسے عام انسانوں کو بھی سمجھ آتی ہے. پہلی بات کہ یہ رقم دلوانے میں شہزاد اکبر نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا برطانیہ میں، ابھی سپریم کورٹ کا سٹیج نہیں آیا تھا. دوسرا پھر یہ بھی ہر کسی کو پتا ہے کہ جب ادھر ڈیل ہوئی تو اس ڈیل کے تحت یہ پیسے اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ جمع ہونے تھے، نہ کہ یہ ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہوں. تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی بجائے انہوں نے وہاں پہ جمع کر دیے. دوسری خلاف ورزی ہو گئی. تیسری خلاف ورزی پھر کابینہ سے منظوری کی ضمن میں ہوئی کہ کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی. اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو پھر کابینہ کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں. اچھا پھر یہ کہ اس کے جواب میں القادر یونیورسٹی کی زمین ان سے کیوں لی گئی یا انہوں نے کیوں دے دی؟ وہ خود اپنے نام سے انہوں نے یونیورسٹی بنانا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ انہوں نے ان کو کیوں دے دیا کہ آپ یونیورسٹی بنا لیں؟ تو یہ سارے، اور پھر گوگی کا جو انہوں نے ذکر کیا کہ فرا گوگی کے معاملات اس سے الگ تھے. تو یہ 4-5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ فیورز عمران خان صاحب کی طرف سے کو جو دیے گئے وہ تو ہر کسی کو سمجھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن یہ کہا جاتا ہے نا سر کہ ذاتی ان کو نہ تو فائدہ ہوا، چلیں اس کی تو آپ نے کہہ دیا، لیکن یہ کہ پاکستان کو ہی آیا یہ پیسہ، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ ذاتی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ القادر یونیورسٹی ذاتی فائدہ نہیں تھا. اور اسی طرح بہت سارے لوگ تھے کہ جو فرا گوگی صاحبہ وہ ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے اور ان کو عمران خان صاحب سے پھر فیور دلواتے رہے. تو ذاتی فائدہ کیا یہ معمولی ہے القادر یونیورسٹی کی زمین جو ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب جواب دینا چاہ رہے تھے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ، میں بڑا، جب میرے بھائی، بہت ہی پیارے بھائی فخر نے بات شروع کی تو میں نے کہا کہ ابھی عمران خان کی کرپشن کی کہانی اصل سامنے آ جائے گی. ابھی عمران خان کی لٹ مار بالکل سامنے آ جائے گی. انہوں نے منوان جو حکومتی موقف تھا، جو پروسیکیوشن کا موقف تھا، حکومتی نہیں، جو پروسیکیوشن کا موقف تھا الحمدللہ، وہ اس کے پوائنٹس نکالے اور پیش کر دیے. اور آخر پہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ تو بنا ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ جو ڈونیشن ہے اور یہ جو یونیورسٹی اور یہ زمین ہے، اس کو عمران خان کی ذاتی زمین سمجھا جائے. چلو سمجھ لیتے ہیں. پھر تو واقعی اگر یہ ذاتی زمین ہے اور اس پہ ایک سائیڈ پہ ہلکا سا چھوٹا سا زمان پارک بن رہا تھا، دوسری طرف بنی گالا بن رہا تھا، تو پھر تو یہ اس کی ہے. میڈم شیخ، آن سیریس نوٹ، لوٹی ہوئی دولت، منی لانڈرنگ، ناجائز پیسہ اور ریمیٹنس، اس میں فرق کیا چیز ڈالتی ہے؟ فرق ڈالتی ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی اور معاہدہ تھا وہ فرق ڈالتا ہے. اور یہ جرم ہوا ہے یا دو فریقین میں تصفیہ ہوا ہے اور اکاؤنٹ فریز ہوئے اور ڈی فریز ہوئے، وجہ کیا تھی یہ وہ بتاتا ہے. اور حکومت پاکستان، اچھا مجھے بھٹی صاحب کیونکہ جلدی سے آگے جانا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں تصفیہ کی نوبت کیوں پہنچی؟ اگر کوئی غلط کام ہوا ہی نہیں یا وہاں پر سب کچھ صحیح چل رہا تھا تو پھر مسئلہ کیا ہوا؟ این سی اے نے کیوں پروب کی اور پھر یہاں تک نوبت کیوں آئی کہ ان کے اکاؤنٹس فریز کر کے پھر تصفیے سے صلح صفائی سے ڈی فریز کرنے پڑے؟ این سی اے نے کیوں پروب کیا؟ کیونکہ جب 9 ارب کا ایک ہائیڈ پارک 18 ارب میں خریدا گیا. سر صرف ہائیڈ پارک نہیں ہے، ان پراپرٹیز میں اور بھی اکاؤنٹس ہیں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سر. جو 9 ارب کا 18 ارب میں خریدا گیا تو اس وقت انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی اور پھر فریز کیے. تو اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا جرم تھا، اتنی بڑی منی لانڈرنگ تھی، اتنا بڑا ناجائز پیسہ تھا، تو پھر کیوں انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی؟ ان کو وہ حق کے سرکار ضبط کرتے. سر ان کا وہ ضبط تو کیا ہوا تھا نا، ان کا قانون یہ کہتا ہے. سر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. قانون نہیں کہتا. بہت سارے لوگوں کے انڈینز ایسے ہیں، بہت سارے جو وہاں گئے ہیں ان کے ضبط ہو گئے ہیں قانون میں. اور سر وہ یہ جو فریز ڈی فریز کرنے والا وہ ضبط ہی تھا نا سر، اس کے بعد اگریمنٹ ہوا. ابھی فخر نے بتایا ڈی فریز کیوں کیا؟ ڈی فریز سر وہ اگریمنٹ ہوا نا. یہ تو میں تو آپ قانون جانتی ہیں پورا این سی اے کا. سر
मैं तभी आपको बता रही हूँ, ये हम पिछले एपिसोड में डिस्कस तो कर चुके हैं सर सब कुछ, और खास तौर पे यहाँ पर जो मसला हो रहा है, जो सलमान अकरम राजा, सर एक मिनट ना, माजरत शेख, आप माजरत, आप अगर तो एज ए वकील मेरे साथ बहस कर रही हैं और एज ए एंकर कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ और बसद अदब राय दे रहा हूँ कि ये उस वक्त शुरू हुआ जब हसन नवाज का वन हाइड पार्क डबल कीमत पे खरीदा गया, और ये फ्रीज हुआ और फिर डी फ्रीज क्यों हुआ, और फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग है, चोरी का पैसा है, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या फेवर दी है, ये वो मुआहदा है जो नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान हुआ, और प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा वापस आया और वो पैसा भी मिल चुका है हुकूमत को, और वो अब जो ज़मीन है, वो यूनिवर्सिटी है, वो भी मिल चुकी है, और साबित हुआ है कि इमरान खान ने ज़ाती तौर पर चुआनी का फ़ायदा नहीं लिया। फेवर्स, सारी बात हो रही है फेवर्स दी, फेवर्स दी, फेवर्स दी, फेवर की, और ये जो पैसे पे फेवर दी तो किसके लिए दी? यूनिवर्सिटी के लिए, और इस पे इसको ओपन एंड शट केस और करप्शन केस, और फिर अब तो जो फैसला आया वो भी उस शिक के तहत नहीं आया जिसमें फखर आपको जवाब देना चाहते हैं, फखर आपको जवाब देना चाहते हैं। जो भट्टी साहब ने वो की कि ये अकाउंट डी फ्रीज हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान है, देखिए मैं इस पे बात, ठीक है, एक तो पहली बात ये है कि अगर ये रियासत, बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ, एक तो बात यह है कि अगर ये सिर्फ उसी प्रॉपर्टी टाइकून का ही पैसा होता तो जो एक एग्रीमेंट हो गया एनसीए के साथ, तो फिर उसके बाद बस अकाउंट डी फ्रीज करके उधर ही रहने दिया जाता। ज़रूरत इस बात की है, या सवाल ये है कि फिर ये जो पैसा है वहाँ से बरतानिया से यहाँ पाकिस्तान क्यों भेजा गया? इसी वजह से कि ये रियासत पाकिस्तान का हक था और उसको दिया जाना था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अगर उस प्रॉपर्टी टाइकून की, एक मिनट मेरी बात पूरी करने, अगर ये उसी प्रॉपर्टी टाइकून की ही ये पैसा तस्लीम कर लिया जाता है एनसीए की तरफ से, तो वो अकाउंट डी फ्रीज करके उनको अलाउ कर देते कि वो आप खर्च करें वहाँ पे, चाहे जो मर्जी करें। और जो दूसरा बात कि ये क्या चोरी साबित हुई है, देखें इसी फैसले में ही ये है कि अगर कोई चीज़ रिकवर हो जाती है किसी चोरी करते हुए शख्स से, तो उससे वो एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के तौर के ऊपर तस्वुर किया जाता है उसको कि ये तो अब पक्का मुहर साबित हो गई है कि चोर से चोरी का जो सामान है वो रिकवर हो चुका है। अब ये ऐसा नहीं होता कि वो चोरी का सामान रिकवर होने के बाद उसके ऊपर केस खत्म कर दिया जाता है, बल्कि उसके ऊपर फिर पक्की सजा मिलती है। नहीं भट्टी साहब, जवाब देने तो आप दे देना, ये इस तरह से वक्त मैं आपको दे रही हूँ जवाब के लिए, बट नहीं मैडम शेख, मुझे आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया। दे दें कि अगर ये उस प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा है और ये रियासत पाकिस्तान का हक नहीं था, तो फिर एनसीए उसको वहां पे डी फ्रीज करके उधर ही अकाउंट में रहने देती, पाकिस्तान क्यों भिजवाया गया? और अब इसमें दो चीजें हैं। अगर ये नाजायज पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, चोरी का पैसा है, मुझे साबित कर दें। और नंबर 2, अगर पैसा वापस आ गया, वो हुकूमत को मिल चुका है, फिर सर वो अभी आपको उमर ने बताया कि जो उनकी वीजाज रिजेक्ट हुए थे वहां, दुनिया ने, आप कह रही हैं जो मैं बता रहा हूं वो आप तवज्जो नहीं दे रही। तो मैं आपकी बात पे तवज्जो दे रही हूं, लेकिन उसके मुखालिफ जो दलील है वो उससे मजबूत है, तो मैं क्या करूं? एहतराम है, मैं नहीं मानता सर, मेरी अपनी, ठीक है, आपकी राय बताया मुझे, उसने बताया, ठीक है, हम फिर बताया, वो भी किसी को कहा करें कि ये इरशाद भट्टी ने बताया भाई, तो मैं तो लेके गई, लेकिन आपकी राय के ऊपर अगर एक दलील आ जाती है तो आपको पूरा मौका दिया जा रहा है उसको डिफेंड करने के लिए। सर सारा झूठ पे बेबुनियाद मन घड़त एक कहानी घड़ी गई है, और जो फेवर है वो भी आपके सामने है, पैसा भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है, सजा चूंकि इमरान खान को देनी है, वो इस मुल्क में देनी है, दे दे। ठीक है, अच्छा, इस डिबेट को इस कंक्लूजन पे ख़त्म करते हैं कि हमारे पैनलिस्ट की जो अक्सरियत है वो ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतालिक जो दलील ले रही है उसमें वज़न नहीं है, लेकिन इरशाद भट्टी साहब ये समझते हैं कि बिल्कुल माकूल दलील है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, और बल्कि जब ये आगे जाएगा मामला तो इसमें मज़ीद वाज़ेह चीज़ें खुलकर सामने आती रहेंगी। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम करेंगे आपकी बात। वेलकम बैक। और अब जिसके लिए आपको सस्पेंस में रखा हुआ था उसकी बारी आ गई है। आपका और हमारे राब्ते का एक नया सिलसिला जो हम आपको बता रहे थे पूरा हफ्ता YouTube के ऊपर, आप हमें कमेंट्स हमारे तज्जियाकारों के लिए कर सकते हैं। आपका सवाल आपके तज्जियाकारों तक पहुंच जाएंगे और फिर उनसे जवाब लेंगे। तो जी आज
جو ہمارے تجزیہ کاروں نے آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کے لیے سوالات چھوڑے ہیں ان کا جواب جانتے ہیں. سب سے پہلے جو سوال آیا ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کے لیے آیا ہے, تو بھٹی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور بھٹی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کے لیے سوال بھیجا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی عافیہ صدیقی کی معافی کی درخواست مسترد کرنے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم شیخ, مجھے کوئی حیرت تو نہیں ہوئی لیکن دکھ اور تکلیف ضرور ہوئی ہے. بابا بائیڈن امریکی تاریخ کا وہ صدر بن چکا ہے جس نے زیادہ صدارتی معافیاں دی ہیں. جاتے جاتے بھی 5 لوگوں کو معافیاں دے گئے, 2 میں سزا میں کمی بیشی کر گئے. اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو 2 فوجداری مقدموں میں, جس میں ایک ٹیکس چوری, ممنوعہ اشیاء اور بندوق رکھنے کا جو الزام ثابت ہوا تھا, غیر مشروط معافی دے چکے ہیں. اپنے قریبی ساتھیوں کو فوجداری مقدموں میں جو تحقیقات تھی ان سے معافی دے چکے ہیں. صدر کلنٹن نے اپنے سوتیلے بھائی کو معافی دی, اور ٹرمپ نے اپنی بیٹی ایوانکا کے سسر کو معافی دی, اور کیپٹل ہلز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹرمپ معافی کا اعلان کر چکے ہیں, اب باقاعدہ کریں گے. تو دکھ ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے کہ ایک عافیہ صدیقی جس کرب سے گزر رہی ہے, جس تکلیف سے گزر رہی ہے, جس ظلم اور ستم کے اندر گزر رہی ہے, جو افغانستان جب جیل میں تھی جو اس پر ظلم و ستم ہوئے, جو اب امریکی جیل میں جو ظلم و ستم ہوئے, تو اگر معاف کر دیتے تو میرے لیے حیرت ہوتی اور خوشی بھی ہوتی, لیکن اب دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو بھٹی صاحب. اور آئی ہوپ جی سوال جو آپ نے بھیجا ہے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ آپ نے بھیجا ہے فخر درانی صاحب کے لیے, اور فخر صاحب آپ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کی رہائی کے لیے سابق چیف جسٹس سے کیا خفیہ معلومات ملاقات کی تھی. اچھا, ایک خبر بڑی ایک وائرل ہو رہی ہے یا خبر چھپی ہے جس سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا ہے, اور سوال آپ سے یہ ہے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کی رہائی کے لیے سابق چیف جسٹس سے کون سی خفیہ معلومات کی تھی, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ شکریہ علینا. یہ 2000 میں جب صدر بل کلنٹن دلی کا دورہ کر کے, انڈیا کا دورہ کر کے پاکستان واپس جا رہے تھے, تو انہوں نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان رکیں گے, اور 3 گھنٹے کے لیے وہ پاکستان آئے. اس ٹائم مشرف کی جو ہے وہ مارشل لاء تھا, تو صدر رفیق تارڑ صاحب کے پاس وہ جو ایوان صدر تھا وہاں پہ وہ گئے, اور یہ ملاقات ہوئی جو پاکستان کے آفیشلز تھے ان کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ایک جو ہائی ٹی تھی وہ پیش کی گئی. اور اس کے بعد جس طرح یہ تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں عہدے پہ جو پاکستان میں تعینات ہے, تو چیف جسٹس کے ساتھ بھی وہ کیا گیا. جب یہ پبلک گیدرنگ, جب یہ ایک دفعہ تقریب ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد سوشل گیدرنگ کی طرح جو ہے وہ لوگوں سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو انہوں نے چیف جسٹس جو تھے اس ٹائم ان سے کارنر میں, یہ جو ایوان صدر ہے اس کے 5th فلور پہ جو بینکویٹ ہال ہے اس کے کارنر میں جا کے یہ ملاقات کی. اور نہیں, یہ آج ایک دراصل کتاب میں ہے کہ باتھ روم میں لے جا کے, ہاں باتھ روم میں وہ کیا, یہ درست نہیں ہے. میں نے اس ٹائم کے کچھ وفاقی سیکریٹری سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ ٹوائلٹ میں ہوئی ہے. نہیں, یہ بینکویٹ ہال کے کارنر میں سب لوگ اس ٹائم جو ہال میں موجود تھے, اور اس ٹائم ہی انہوں نے کارنر میں جا کے ان سے ملے, اور ان کو یہ کہا کہ اگر میرے دوست کو کچھ ہو گیا تو میں آئی ول میک شور کہ یہ آپ اس کے ریسپانسبل ہیں پرسنلی. یہ صدر کلنٹن نے یہ ان کو میسج دیا. جی, تو سر پلیز بات کرنے دیجیے, معذرت اس وقت ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے ارشاد بھٹی صاحب, اس وقت صرف ہم فخر درانی صاحب کو دیکھ سکتے, تو ان کا پہلے کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں جواب, پھر آپ کے پاس آؤں گی میں کامنٹ کے لیے. فخر صاحب پلیز. تو یہ ملاقات جو ہے وہ ایوان صدر کا جو بینکویٹ ہال ہے 5th فلور پہ اس کے کارنر میں ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ٹوائلٹ میں ہوئی. یہ نسیم اشرف صاحب نے شاید وہ سینسیشنلزم وہ پھیلانے کے لیے یا اپنی کتاب میں ایک تھوڑی سی سنسنی بڑھانے کے لیے یہ ٹوائلٹ کا ذکر کر دیا, لیکن جو اس ٹائم کچھ وفاقی سیکریٹریز وہ موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک جو اوپن میٹنگ تھی, ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ٹوائلٹ میں جا کے خفیہ ملاقات کی گئی. اچھا, ویسے تو مشرف صاحب نے ان کو یقین دہانی کہا جاتا ہے کروا دی تھی, لیکن پھر بھی ان کو چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی ضرورت پڑی. علینا, اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو اور میں نے وہ کرنا تھا کہ یہ صدر کلنٹن کو امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی وارن کیا گیا تھا کہ کیونکہ مشرف اس ٹائم مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا, تو آپ نے کوئی پبلکلی اس کے ساتھ تصویر بنوا کے وہ پبلک نہیں کرنی. تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو صدر رفیق تارڑ صاحب تھے ان کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی تصویر ہے, لیکن جب یہ پاکستان ان کا دورہ تھا صدر جو جنرل مشرف تھے ان کے ساتھ کوئی پبلک اس طرح کی میٹنگ کی یا ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر آپ کو نہیں ملے گی.
ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہمیں انسائٹ مل رہی ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے بٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ کے یوٹیوب پہ کیے گئے سوالات ہم تجزیہ کاروں سے ان کے جواب جان رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, اگلا سوال ہے آپ کے لیے, اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے افغانستان پر کیا اثر پڑے گا؟ امیڈیٹلی تو کوئی اثر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن جو دوحہ معاہدہ تھا اس کی بنیاد اصل میں ٹرمپ نے رکھی تھی, اور زلمہ خلیلزاد کو اسپیشل انوائے بھی انہوں نے بنایا تھا. تو اس کا جو انجام ہوا تو اس میں ایک تو یہ کہ امریکن اسلحہ افغانستان ہی میں رہ گیا, تو اس کی وجہ سے اگرچہ جو بائیڈن کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ٹرمپ کو بھی یہ تانا ملتا ہے کہ یہ پروسیس اس نے شروع کیا تھا اور افغانستان سے نکلنے کا ارادہ بھی اس نے کیا تھا. تو لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ جو بائیڈن نے ایک تو اسلحہ ادھر چھوڑ دیا, اور دوسرا ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب بھی نہیں کیا, اور ابھی آتے ہی انہوں نے کل سے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر اسلحہ حوالہ نہیں کریں گے طالبان تو ان کو امریکہ سے جو رقم ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. تو پہلا قدم تو وہ یہ اٹھائیں گے, تو میرے خیال میں وہ اسلحہ واپس لے جانے پہ زور ڈالیں گے. سر, اسی سے تھوڑا سا جڑا ہوا سوال ہے, میرے دل کا سوال ہے تو میں آپ سے کر لیتی ہوں. طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں استانکزئی, انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر سے پابندی ہٹائی جائے اپنی حکومت کے خلاف جا کر. اس کو کچھ آپ دیکھتے ہیں کچھ رنگ لاتا ہوا یا سودمند ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں؟ کیا ریلیونس ہے اس بیان کی؟ استانکزئی ان لوگوں میں شامل ہے طالبان کے کہ جو پہلے سے نسبتاً روشن خیال ہے اور اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں. انہوں نے یہ ہمت کی ہے کہ اس کا اظہار کیا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پر خواتین کو تعلیم کی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے, بڑی افسوس کی بات, لیکن چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور جو افغانستان پر امریکی تعلقات اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں, سلیم صافی نے بیان کیا, سلیم صافی صاحب نے. اچھا, اگلا جو آپ کی طرف سے سوال آیا ہے وہ عمر چیمہ صاحب کے لیے آیا ہے, اور ان کے لیے سوال یہ ہے, چیمہ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی صحافی اگر گرفتار ہو جائے تو سب ایک ہو جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی جھوٹ پھیلائے تو کوئی احتجاج نہیں ہوتا, ایسا کیوں ہے؟ علینا, یہ تو میرے دل کا سوال ہے, اور میں ایک ہماری جرنلزم کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور کافی وہ جو فیک نیوز میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. تو ایک دفعہ ان سے میں نے یہی بات پوچھی, میں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے, لیکن جب گورنمنٹ کو پوچھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جرنلزم کر رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو آپ کی جرنلزم سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ جرنلزم ہے, جھوٹ پھیلانا جرنلزم ہے. تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ جب وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کیوں نہیں بولتے. اور یہ واقعی ہمارے سب کے لیے, میڈیا کے لیے ایک سوال ہے. ہم بات کرتے ہیں جب کوئی بندہ ایک زیر تاب ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بات کرنے کے لیے مناسب ٹائم نہیں ہے. جب وہ باہر آئیں گے تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کریں گے. جب کو آ جاتا ہے پھر ہم اپنے روٹین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں, اور ہم پوری دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی کا ٹھیکہ بھی ہمارے پاس ہے. ہمیں سب پر غصہ آتا ہے سوائے اپنے آپ پر, اور وہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے. اس کا نقصان یہ ہے کہ جس طرح باقی اداروں پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, اسی طرح میڈیا جو ہے وہ بھی کرائسس کا شکار ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی بہت زیادہ ایک جیل سازی چل رہی ہوتی ہے. اور اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ اس پروفیشن کے اندر کے دشمن ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ایک جرنلسٹ اور ایک جو عام آدمی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا وہ جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی کہ اتنا اگر جرنلسٹ بھی بولنا شروع کر دے تو پھر جو ہے وہ ایک تفریق تمیز وہ ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ جو بات جو جرنلسٹوں کی طرف سے جب جھوٹ پھیلتا ہے اس کا سوسائٹی پر امپیکٹ, نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں اپنے فائدے میں, اس پروفیشن کے فائدے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سب کا, سب نے اپنی اپنی رائے دی. اور آپ کے لیے پیغام یہی کہ آپ نے اسی طرح سے ہماری جو ایپیسوڈ ہوتی ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنے تجزیہ کاروں کے لیے جو بھی سوال ہے آپ کا وہ بھیج دینا ہے. ہم جب بھی وہ تجزیہ کار اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گے اس سوال کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور جواب آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.
हाफिज़।